अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का अहद भी कर लिया है। मसाइल के हल के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील कर दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कमेटी तश्कील देने की तस्दीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए विफाकी और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ गई। कायम करदा मुशावरती कमेटी में विफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। विफाक की जानिब से वफाकी वुज़रा असद उमर अली ज़ैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे, जबकि सिंध की जानिब से सूबाई वुज़रा नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। गुज़श्ता रोज़ शहर कायद की किस्मत बदलने के लिए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के नुमाइंदों का कई घंटे तवील इजलास हुआ। इसमें कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तिलाफात खत्म करने का अज़्म का इजहार किया। हुकूमत और आईपीज के दरमियान एमओयू तय पा गया। आईपीज ने कर्ज की अदायगी की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इस इकदाम से सारिफिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा। आईपीज वसी तर कौमी मफाद में रायतें देने पर मुत्तफिक हो गई हैं। आईपीज अपने ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के अखराजात 20 से 25% कम करने पर मुत्तफिक हैं। अपने असासों से बैंकों से कर्ज लेंगे। आईपीज प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल नहीं होगी। मकामी सरमायाकारों को शरह मुनाफा रुपए में देने पर इत्तफाक किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों को शरह मुनाफा के लिए डॉलर की कदर 145 रुपए पर फिक्स करने पर इत्तफाक हुआ है। प्रोजेक्ट्स के कर्ज की मुद्दत बढ़ाने से टैरिफ में नुमाया कमी होगी। विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट भी लगाने की इजाजत देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज और 4.5% से कम करके 2% तक करने पर इत्तफाक किया गया है। वाजिबात की अदायगी के लिए आईपीपीज और पावर परचेजर और हुकूमत मिलकर लाएअमल मुरतब करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत फी किलो 5 रुपए बढ़ा दी गई। नई कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई। एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया। कीमत में हालिया इजाफे की वजह तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई की बंदिश है। एसी तफ्तान ने एलपीजी मुंतकिल करने के 14 प्लान सील कर दिए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पहले से तयशुदा है। आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और मुआशी मामलात पर भी बात करेंगे। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पहले से तयशुदा है। आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और मुआशी मामलात पर भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का कहना है कि पाकिस्तान को पहले कभी तनहा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। सऊदी सफीर से साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की मुलाकात हुई। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने की जानिब से बताया गया है कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ और सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी के दरमियान बेहतरीन माहौल में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान अच्छे माहौल में कई अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। आसिफ जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे दिया। सवाल उठाया कि कौन सा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसी गाइडलाइंस देते हुए हुक्मरानों की पॉलिसियों पर ठोस लाएअमल अपनाने की हिदायत कर दी। कहा, हमें अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजर्बात ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। ऐसी नाअहल हुकूमतें लाकर तजर्बात किए जाते हैं, जबकि मुल्क ऐसे रोज़ाना नित नए तजर्बात से नहीं चलते। आसिफ जरदारी ने कहा कि कौन सा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। ये हुक्मरान मुल्क को इस सतह पर ले जा रहे हैं कि कोई भी हालात को संभाल ना सके। खारजा महाज हो या मईशत, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है।
تشدد اور ہٹ درمی سیاست میں نہیں چلتی۔ موجودہ حکومت ہر شعبے کو بحران کا شکار کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کا اے پی سی ڈرامہ لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکا ہے۔ شوشہ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے چھوڑا گیا۔ پنجاب حکومت کے بروقت اور مؤثر اقدامات سے صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک بیان میں کہا، پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا مقرر کردہ نرخوں پر دستیاب ہے۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے آئندہ بھی ہر انتظامی قدم اٹھایا جائے گا۔ صوبے کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے، کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے اپوزیشن کا اے پی سی ڈرامہ لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکا۔ شوشہ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے چھوڑا گیا۔ انہیں مزید 3 سال صبر کرنا ہوگا۔ اپوزیشن صرف لوٹ مار کی دولت بچانے کی کوشش میں ہے۔ پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6168 ہو گئی۔ مزید 670 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,88,616 ہو گئے ہیں۔ 770 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,666,000 سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریضوں کی زندگیاں نگل لی ہیں۔ سندھ میں 2,317، پنجاب میں 2,180، خیبر پختونخوا میں 1,238، بلوچستان میں 138، گلگت بلتستان میں 60، آزاد کشمیر میں 60 اور اسلام آباد میں 173 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 670 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 95,391، سندھ میں 1,25,904، خیبر پختونخوا میں 35,153، بلوچستان میں 12,224، گلگت بلتستان میں 2,486، اسلام آباد میں 15,378، آزاد کشمیر میں 2,181 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,17,00,000 ہو گئی۔ ہلاکتیں 7,70,000 ہو گئی۔ 1,42,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 7,70,000 زندگیاں نگل چکا ہے۔ امریکہ میں 1,72,660، برازیل میں 1,07,297، میکسیکو میں 56,543، روس میں 15,617، بھارت میں 50,084، ترکی میں 6,000، ایران میں 19,462، افغانستان میں 1,375 اور سعودی عرب میں 3,370 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 41,361، اٹلی میں 35,392، اسپین میں 28,617 اور فرانس میں 30,409 ہلاکتیں ہو چکی۔ خطے کام پر بھارت کا ایک اور وار، ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی، کھوئی رٹا سیکٹر پر آبادی کو نشانہ بنایا گیا، گولی لگنے سے خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے علاقے کھوئی رٹا سیکٹر پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی، سول آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے فائرنگ کے بعد پاک فوج نے مؤثر جواب دیا اور بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں عالم اسلام کو کفر کی یلغار سے بچانا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ عالمی استعماری قوتوں نے عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، قیادت بھی اپنی مرضی کی مسلط کر رکھی ہے۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ امت کے اندر حقیقی وحدت ہو۔ کشمیری اور فلسطین امت مسلمہ کے سلگتے مسائل ہیں۔ سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ عالم اسلام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے متحد ہو جائیں، او آئی سی کا فوری اجلاس بلایا جائے اور ان مسائل کے حل کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فرنٹیئر کورps ساؤتھ بلوچستان نے انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ 99 افراد کو ٹرک سمیت حراست میں لے لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خاران عبدالسلام اچکزئی کے مطابق انسانی اسمگلنگ کی کوشش خاران کے علاقے پتکن میں ناکام بنائی گئی۔ حراست میں لیے جانے والے افراد کا تعلق پنجاب اور کے پی کے سے ہے، جن میں کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ پکڑے جانے والے افراد کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔
नाजरीन, पाकपतन में बर्र सगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहीमहुल्लाह के 778 में 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। तकरीबात के आगाज के मौके पर दरबार के सजादा नशीन ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के रवायती तबरकात भी तकसीम किए। दरबार बाबा फरीद के सजादा नशीन देवान मौदूद मसूद चिश्ती ने सदियों से जारी रवायती रसूमात अदा करते हुए 778 में उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहीमहुल्लाह की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती, कोरोना वबा के खात्मे, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। रवां साल कोरोना वबा के पेश नज़र दरबार पर उर्स की तकरीबात को इंतहाई महदूद किया गया है। दूसरे शहरों से आने वाले ज़ायरीन को उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। उर्स के मौके पर पाकपतन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला पंजाब के सख्त अहकाम के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी जारी है। पुलिस पतंगबाजों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से टीवी टुडे के नुमाइंदे शहराज निसार। जी, सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला पंजाब के सख्त अहकाम के बावजूद किसी भी दिन दहाड़ के मौका पर लाहौरी खासकर जो है वो पतंगबाजी के कानून को भी हवा में उड़ाते नजर आते हैं। ईद कुर्बान के मौका पर भी आज दूसरा दिन है और देखने में आ रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पतंगबाजी जारी है। इस हवाले से हमारी डीएजी ऑपरेशन इशफाक खान और एसएसपी ऑपरेशन फैसल शहजाद खान से बात हुई। उनका कहना है कि पतंगबाजों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हैं। ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क में चल बसे हैं। 72 साल रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी अस्पताल में जेर इलाज थे। सर ट्रंप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो इनके भाई ही नहीं दोस्त भी थे। अमेरिकी सदर ने इनकी मौत से एक रोज पहले इनकी आयादत भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सख्त अलील थे, लेकिन इनकी बीमारी के बारे में पता नहीं चला। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल करने का भी इंदिया दे दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि आइंदा हफ्ते ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने से मुतालिक इकदाम करेंगे। ईरान चाहता है कि मैं दोबारा सदर मुंतखब ना हूं। अमेरिका रूस की मुजव्विज़ा ईरान कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिकी सिफारती ज़राए का कहना है कि सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ इकदाम अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। नाज़रीन, भारत में आज़ादी की आवाज़ें हकीकत का रूप धारने लगी हैं। भारतीय पंजाब में खालिस्तान की तहरीक मजीद तेज हो गई। जिला मोगा में डीसी ऑफिस पर तिरंगे को उतार कर खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया। कश्मीरियों का हक खुद इरादे दबाने वाले भारत का वजूद खतरे में है। भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। भारतीय पंजाब में भी भारत के योम आज़ादी को योम सयाह के तौर पर मनाया गया। अमृतसर में सिखों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आज़ादी का मुतालबा करते हुए बैनर्स थामे। जोशीले पंजाबियों ने खूब नारेबाजी की। जिला मोगा में सरकारी इमारत से तिरंगे उतार कर फेंक दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया, जिससे खलबली मच गई और इंतजामिया की दौड़ें लग गई। वेलकम बैक। बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर शोएबुर रहमान गोरमानी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आपको बता रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर शोएबुर रहमान गोरमानी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। पोलियो मुहिम में काम करने वाली टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया है। नाकिस कारकर्दगी पर पोलियो वर्कर्स की सरजनिश, इनकारी और रह जाने वाले बच्चों को सेम डे में कवर करने पर जोर दिया गया। पोलियो ड्रिप और साथ में ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का भी फैसला किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि थाना मिंठार की हुदूद पुल बागड़ा के इलाके में आए रोज की चोरियों ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। जिम्मेदार अब्बास अली का दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी, मुतासरा शख्स इंसाफ के लिए थाना मिंठार पहुंच गए हैं। थाना मिंठार की हुदूद
پول ہاکڑا کے عباس علی زمیندار کا دن دہاڑے موٹر سائیکل چوری ہو گیا۔ متاثرہ شخص انصاف کے لیے تھانہ منٹھار پہنچ گیا ہے۔ عباس علی سڑک پر موٹر سائیکل کھڑا کر کے فصل کپاس کو سپرے کروا رہا تھا کہ دو نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے اور لاک توڑ کر دیکھتے ہی دیکھتے موٹر سائیکل لے اڑے۔ بڑھتی وارداتوں کی وجہ سے شہری میں خوف و ہراس پایا جانے لگا ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او رحیم یار خان سے موٹر سائیکل چوری کرنے والے گروہ کے خلاف فی الفور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ اسپتال کے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی سے حاملہ خاتون جاں بحق چک نمبر 139-10 کی رہائشی 22 سالہ صوبیہ نے تڑپ تڑپ کر زندگی کی بازی ہار دی ہے۔ ورثا نے الزام لگایا کہ ڈاکٹروں نے بر وقت چیک نہ کیا، نہ ٹیسٹوں کا کہہ کر ٹالتے رہے اور احتجاج کے باوجود بھی کسی نے ایک نہ سنی۔ ورثا کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ۔ ورثا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انتظامیہ اور ڈاکٹروں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ خانیوال میں ڈسٹرکٹ اسپتال میں غفلت اور لاپرواہی سے حاملہ خاتون جاں بحق چک نمبر 139-10 کی رہائشی 22 سالہ صوبیہ نے تڑپ تڑپ کر زندگی کی بازی ہار دی ہے۔ ورثا نے الزام لگایا ہے کہ ڈاکٹروں نے بر وقت چیک نہ کیا، ٹیسٹوں کا کہہ کر ٹالتے رہے، احتجاج کے باوجود بھی کسی نے ایک نہ سنی۔ ورثا کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ۔ ورثا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انتظامیہ اور ڈاکٹروں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خانیوال سے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کے بارے میں کہ لاپرواہی سے حاملہ خاتون جاں بحق ہو چکی ہے۔ چک نمبر 139-10 کی رہائشی 22 سالہ صوبیہ نے تڑپ تڑپ کر زندگی کی بازی ہار دی ہے۔ ورثا نے الزام لگایا کہ ڈاکٹروں نے بر وقت چیک نہ کیا، ٹیسٹوں کا کہہ کر ٹالتے رہے، احتجاج کے باوجود بھی کسی نے ایک نہ سنی۔ ورثا کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ۔ ورثا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انتظامیہ اور ڈاکٹروں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو ڈسٹرکٹ خانیوال سے بتا رہے ہیں کہ اسپتال کے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاپرواہی سے حاملہ خاتون جاں بحق چک نمبر 139-10 کی رہائشی 22 سالہ صوبیہ نے تڑپ تڑپ کر زندگی کی بازی ہار دی ہے۔ ورثا نے الزام لگایا ہے کہ ڈاکٹروں نے بر وقت چیک نہ کیا تو ٹیسٹوں کا کہہ کر ٹالتے رہیں گے، احتجاج کے باوجود بھی کسی نے ایک نہ سنی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے خانیوال سے عدنان رسول ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عدنان رسول، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خانیوال میں آیا، جہاں پر ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے حاملہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ خانیوال چک نمبر 139-10 کے رہائشی خاتون صوبیہ بی بی کو ڈسٹرکٹ اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹروں کے بر وقت چیک نہ کرنے پر صوبیہ نامی خاتون نے تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئی۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹوں کا کہہ کر ٹالتے رہے، ورثا کا الزام۔ ورثا کا کہنا ہے کہ ہمارے احتجاج کے باوجود ڈاکٹروں نے ایک نہ سنی۔ ورثا نے لاش کو تحصیل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا۔ خانیوال اور بہاولپور روڈ بلاک کر دی۔ پولیس تھانہ سٹی نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرات کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے ورثا نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی جائے جو مریضوں کو نہیں چیک کرتے۔ جی، ایسے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی جائے جو مریضوں کو چیک نہیں کرتے۔ بہت شکریہ عدنان رسول، آپ ہمیں خانیوال سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ کے علاقے اڈا شہال الدین میں ڈکیتی ملزموں نے 3 لاکھ روپے لوٹ لیے اور فائرنگ کر کے راہ گرپچی کو زخمی کر دیا گیا ہے اور فرار بھی ہو گئے ہیں۔ شورکوٹ کے علاقے اڈا شہال الدین میں ڈاکوؤں نے 3 لاکھ روپے لوٹ لیے اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے راہگیر بچی کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے پہلے گاڑی کے ٹائر پھاڑے اور پھر قریباً 3 لاکھ روپے لے کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے اڈا شہال الدین کی ایک راہگیر بچی بھی زخمی ہو گئی۔
بہت کم عرصہ میں عوام کا اعتماد حاصل کرنے والا ادارہ ریسکیو 1122 جو حادثے کی صورت میں ہر شخص کی منہ سے ہی 1122 ہی نکلتا ہے اور 1122 کی کارکردگی سب پر آیا ہے۔ سونا چاندی کے الفاظ سے ریسکیو 1122 کی تعریف لکھی جائے تو بھی کم ہے۔ اس پر رپورٹ کرتے ہیں ماجد خٹک۔ بہت کم عرصہ میں عوام کا اعتماد حاصل کرنے والا ادارہ ریسکیو 1122 جو حادثے کی صورت میں ہر شخص کے منہ سے ہی 1122 ہی نکلتا ہے۔ 1122 کی کارکردگی سب پر آیا ہے۔ سونا چاندی کے الفاظ سے ریسکیو 1122 کی تعریف لکھی جائے تو بھی کم ہے۔ یقیناً خطروں سے کھیل کر خطرناک موجوں سے لڑنے والا فرنٹ لائن فورس مانی جاتی ہے۔ امان گڑھ ہیسٹ کول پیٹرول پمپ آئل ڈیپو میں لگی آگ کو جس طرح قابو پا لیا یقیناً اپنی ڈیوٹی سے وفاداری ہے۔ شدید گرمی میں موم بنانے والی آگ میں جس طرح ریسکیو 1122 کے جوانوں نے بہادری و جان پر کھیل کر مظاہرہ کیا قابل ستائش ہے۔ اسی دوران فائر فائٹنگ کے اہلکار زخمی ہونے کے باوجود بھی 2 گھنٹوں کے کم وقت میں جان پر کھیلنے والے 1122 کے اہلکاروں نے آگ کو لاکھوں لیٹر PMG آئل ڈیپو سے روکا۔ اس پورے عمل کو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر میر علم خان اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نور ولی خان نے خود نگرانی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نور ولی خان نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا اور آپریشن میں تمام ریسکیو اہلکاروں کے لیے نقد انعامات کا اعلان بھی کیا۔ ریسکیو کی اس بہادری کے چرچے سوشل میڈیا پر ٹاپ 10 بن گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد خٹک نوشہرہ۔ آپ کو بتائیں کہ پولیو مہم کے دوران ضلع بہاولپور میں 5 سال تک کی عمر کے 7,29,763 بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں۔ ضلع بہاولپور میں شہ روزہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال نے بھاول وکٹوریہ اسپتال کے آؤٹ ڈور میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر ضلع بھر میں شہ روزہ پولیو سے بچاؤ کی اسپیشل مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہ روزہ پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ ہدایت کی کہ پولیو ٹیمیں فیلڈ میں مستعدی سے کام کریں تاکہ اس دوران ایک بچہ بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے سے محروم نہ رہے۔ ننکانہ صاحب میں مختلف دینی جماعتوں کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے کشمیری بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بلند کیے اور قرارداد بھی پیش کی گئی اور اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے عالمی قوتیں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ننکانہ صاحب میں نکالی گئی ریلی کی قیادت میں چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان علامہ طارق محمود یزدانی نے کی۔ سیاسی و سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی کثیر تعداد بھی ریلی میں شریک ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کشمیری بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ قرارداد بھی پیش کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی قوتیں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ تحفظ مساجد کو یقینی بنایا جائے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے روکا جائے اور اسلام آباد میں تعمیر ہونے والے مندر کو فی الفور روکا جائے جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اسلامی ہے۔ اس بات کا بھی عہد کیا گیا کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں اور انڈیا کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملک پاکستان میں امن و امان، ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ خبر یہ بھی ہے کہ گڑھ مہاراجہ موڑ کی عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ عرصہ دراز سے جو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد خان نے تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں گڑھ مہاراجہ سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے عامر علی سے۔ جی عامر علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل میں موجود ہوں گڑھ مہاراجہ موڑ پر۔ آج 14 اگست پورے ملک کی گڑھ مہاراجہ میں جوش و خروش سے منایا گیا۔ آج پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد خان نے گڑھ مہاراجہ موڑ کا روڈ کا افتتاح بھی کیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جشن آزادی کے موقع پر تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ 14 اگست جو ہم مناتے ہیں یہ ہمارے شہداء کی قربانی کی وجہ سے مناتے ہیں اور ہم تمام شہداء کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں آزاد کروایا اور پاکستان جو بنا ہے وہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ پاکستان یا لا الہ الا اللہ، پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اس کی حفاظت وہ خود کرے۔ باقی آج صاحبزادہ گروپ نے صاحبزادہ محمود سلطان صاحب وزیر اعظم
غلام نام کے ساتھ موجود ہے اسلام آباد میں 14 میں آج ہمارے گروپ لیڈر غلام نام قاسم سکھانا صاحب نے گڑھ موڑ پر سڑک کا بہت شکریہ عامر علی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ کے علاقے جھول میں 75 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ہائی اسکول ٹنڈو میٹھا خان ایک دن بھی فعال نہ ہو سکا۔ تھر اور شہری علاقوں کے بچے تعلیم سے محروم اور اسکول میں اسٹاف ہی تعینات نہ ہو سکا۔ سندھ میں 10 سال قبل ٹنڈو میٹھا خان میں 75 لاکھ روپے کی لاگت سے ہائی اسکول تعمیر کیا گیا تھا، جس سے تھر اور شہری علاقے کے بچوں کو فائدہ ہونا تھا۔ اسکول کا افتتاح بھی ہو گیا، مگر اسکول میں اسٹاف تعینات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول ایک دن بھی فعال نہ ہو سکا۔ علاقے کے عوام نے اسکول کو فعال کرنے کی اپیل کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کے خلاف بہاولپور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ شرکا نے حکومت پاکستان سے فوری طور پر OIC کا اجلاس بلانے اور UAE سے معاہدہ ختم کرنے پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عرب امارات اسرائیل معاہدے کے خلاف جماعت اسلامی بہاولپور نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں بڑی تعداد میں کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے عرب امارات اسرائیل معاہدے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ کہا حکومت پاکستان فوری طور پر OIC کا اجلاس بلائے اور UAE سے معاہدہ ختم کرنے پر دباؤ ڈالے۔ فلسطین کی سرزمین اور قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی کسی عرب ملک یا عربوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ سندھ کے علاقے حالہ میں ٹیکسی ڈرائیوروں نے بااثر شخص کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف حالہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھتہ مانگنے کا الزام، پولیس بھی بااثر سے مل گئی۔ ڈرائیوروں کی پولیس حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ حالانکہ محرم لغاری اور ذوالفقار راجپوت، دلبر سولنگی، صادق عمرانی، رزاق کھوکر اور دیگر کی سربراہی میں ٹیکسی ڈرائیوروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بااثر شخص کامران پر الزام عائد کیا کہ وہ سرکاری زمین پر گاڑیاں کھڑی کرنے کے عوض ان سے زبردستی بھتہ مانگ رہا ہے۔ کہا کئی سالوں سے ٹیکسی گاڑیاں چلا کر اپنا اور بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، مگر کچھ دنوں سے کامران انہیں تنگ کر رہا ہے۔ آدھے سے زائد سرکاری پلاٹ پر قبضہ بھی کر لیا۔ ٹیکسی سٹینڈ کے سارے سرکاری پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حالہ پولیس بھی کامران سے ملی ہوئی ہے۔ بار بار پولیس کو شکایات کی اور پولیس بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ٹیکسی ڈرائیوروں کو گرفتار کر رہی ہے اور پولیس پرانا ٹیکسی سٹینڈ خالی کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ مظاہرین نے IG سندھ سمیت پولیس حکام سے انصاف دلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔